रखूंगा। अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फिरली वअसिमनी मिनश शैतान वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। 6 हदीसों के अंदर ये जो दुआ आई है, ये दुआ पढ़ के मैं बैतुल्लाह में दाखिल हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पे आए हैं, ये सहाबा किराम, तो उन्होंने इज़्तिबा किया। इज़्तिबा का मतलब ये है ऊपर वाली चादर, इसको मैं दाईं बगल के नीचे से निकाल कर इसको बाएं कद्दे पे डाल लूंगा। इसको कहते हैं अरबी जुबान में इज़्तिबा, और ये मर्दों के लिए है, औरत पर्दे में होगी। यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं, हो सकता है कि कहे कि जब इहराम बांध लिया जाए तो फिर कुछ पाबंदियां आयद होती हैं, वो मुझे समझ नहीं है। मैं बाल नहीं काट सकता इहराम बांधने के बाद, नियत जब हो गई। मैं नाखून नहीं काटूंगा, मैं खुशबू नहीं लगाऊंगा। मर्द है तो सर नहीं ढांपेगा, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा। औरत है तो ग्लव्स नहीं पहनेगी और निकाब बांधेगी नहीं। एक है पर्दा करना, एक है निकाब बांधना, दोनों में फर्क। यही वजह है कि कितने नेक और सालिह घराने सारी जिंदगी पर्दा करते हैं और उनको शुबह डाल दिया जाता है कि वहां तो एहराम की हालत में तो पर्दा नहीं करना चाहिए। ये गलत है, शरीयत का ये हुक्म नहीं है। शरीयत का हुक्म बयान कर रही है सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सही बुखारी की रिवायत और सुनन नबी दाऊद की रिवायत, ला तंतक़िबुल मरअतुल मुहरिमा वला तलबसुल क़ुफ़ाज़ैन। औरत निकाब ना बांधे, ग्लव्स ना पहने, और खुद ही फरमाती है हम अल्लाह के रसूल के साथ इहराम की हालत में थी। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मोमिनों की मां, वो फरमाती है कान रुकबान यमुर्रून बिना, काफिले हमारे पास से गुजरते, इहदाना सदलत जिलबाबहा मिन रअसिहा अला वजहिहा, अपनी चादर अपने कपड़े को सर से अपने चेहरे पे डाल लिया करती। फ़इज़ा जावज़ूना कशफ़नाहु, जब कोई भी गैर महरम ना होता तुम अब चादर पीछे कर लिया करती। सिहाबिया कहती हैं कुन्ना नुख़म्मिरु वुजूहना व नहनु मुहरिमातिन मअ अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, हम अपने चेहरों को ढांपा करती थी जबकि हम अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ इहराम की हालत में हम हज उम्रा कर रहे। तो औरत हिजाब में रहेगी, सिर्फ यहाँ उसे निकाब बांधना नहीं। और आज समझ में आती है ये बात। अरबी जुबान में 3 लफ्ज हैं। एक है निकाब, जब इंसान, जब कोई औरत आंखों के नीचे से यहाँ से बांध ले, इसको निकाब कहते हैं। एक है अल-लकफाम, जब होंठों पे बांधे तो उसको कहते हैं लकफाम, और जब ठोड़ी पे बांधे तो उसको कहते हैं अल-लिसाम। और बाज ने यहाँ अल-लिसाम लिखा है। जिहाद में लोग जाते तो यहाँ बांध के जाते रोब डालने के लिए, तो वो कहते हैं अक्शिफिल लिसाम, जरा ये कपड़ा हटाओ, देखे तुम कौन से बहादुर जंगजू। बांधना मना है, चेहरे को ढांपना मना नहीं। और आज ये बात समझ में आई कि जहाँ 10 से 20 से 25 लाख लोग होते हैं, अगर ये बांधा हो तो कितनी मशक्कत होगी। दम घुट हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है। सिर्फ अपने चेहरे पे पर्दा डालने का हुक्म दिया है, बांधने का हुक्म नहीं। पाबंदी ये भी है, कुछ लोग खुशी खुशी खुरामे खुरामे कहते हैं चलो इहराम की हालत में हम निकाह करते हैं, मंगनी करते हैं। याद रखना ये मंगनी भी बातिल होगी और निकाह भी बातिल होगी। ये सारे काम हज करने के बाद, इहराम की हालत से निकलने के बाद करें या पहले करें। कुछ लोगों का ज़ौक हो सकता है, जैसे कुछ कर लेते हैं हरम की हदूद में, तो वैसे ही मना है। वो खुशकी का शिकार करना अगर कर लेता है तो उतना उसे फिदिया देना होगा। आप चूंकि अल्लाह के लिए इहराम बांधा है तो जायज चीजें भी वक्ती तौर पे नाजायज हैं। अपनी अहलिया के साथ ऐसी गुफ्तगू करना, या आप समझते हैं कि ज़ौजैन के जो मामलात हैं इहराम की हालत में ये टोटली मना है, इस तरफ तवज्जो नहीं जानी चाहिए। अब मैंने बैतुल्लाह में दाखिल होने के बाद मताफ में जाना है। आपको अगर बैतुल्लाह नजर आए तो लोग कहते हैं पहली नजर पे की गई दुआ कबूल होती है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। आपने अगर कहना है तो ये कहिए अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैत तअज़ीमन व तशरीफन व तकरीमन व महाबतन व बिर्रा। ऐ अल्लाह इस अपने घर को अजमत में और बढ़ा दे। ऐ अल्लाह इज्जत में और इजाफा फरमा, हैबत में और इजाफा फरमा, नेकी में और इजाफा फरमा, शरफ में और इसे बढ़ा दे। मर्द ने इस्तिबा किया हुआ है
اور عورت حجاب میں ہے، حجر اسود کے سامنے سے آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ بوسہ لے کے آپ شروع کریں، وقت نہیں ملا تو آپ ہاتھ لگا لے یا چھڑی لگا لے، اس کو چوم سکتے ہیں۔ اس کا بھی موقع نہیں ہے تو آپ سامنے جا کے اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے گزر جائیں، پھر ہاتھ کو چوما نہیں جائے، اور ایک ہاتھ، دو ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، عمر تم بہادر آدمی ہو، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا۔ ان خلالک، اگر خالی مل جائے تمہیں حجر اسود، فقبل، تو تم بوسہ دے دینا، وَإِلَّا فَكَبِّرْ، اگر یہ موقع نہ ملے تو گتھم گتھا ہونے اور دھکم پیل کرنے کی بجائے اللہ اکبر کہیں اور وہاں سے گزریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ پہلے 3 چکر رمل کریں گے، پہلوانوں کی طرح چلنا۔ اب پہلوانوں کی طرح چلنے کا وہاں موقع اب کہاں کہ اتنا خالی ہو کہ آپ پہلوانوں کی طرح چل سکیں، تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھا کے آپ اس سنت کو پورا کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آئے تو مکے والوں نے کہا قد وہنتہم حمی یثرب، مدینے کے بخار نے تمہیں لاغر کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میرے صحابہ ذرا پہلوانوں کی طرح چل کے تم نے 3 چکر گزارنے۔ جب ایسا کیا تو مشرک دیکھ رہے تھے، کہتے کأنہم غزلان، وہی تو ہرنوں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ آپ اس پہلے چکر میں جو دعائیں چاہے مانگے، مت اس بات کی طرف توجہ دے، کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے چکر کی دعا ہے۔ آپ کو آزادی ہے، جو چاہے مانگے، لیکن سنت یہ ہے اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے لیے مانگتے تھے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے بعد درود پڑھیے، درود کے بعد آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اولاد کے لیے دعا کیجئے، رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے، اور پھر پوری امت کے لیے دعا کیجئے۔ یہ جو 2 جگہ ہیں، حجر اسود اور اس سے پہلا کنارہ، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر جگہ نہیں ہے ہاتھ لگانے کی، وقت نہیں ہے تو ہاتھ بھی نہ لگائیں، لیکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان صرف ایک دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور پھر آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گزر جائیں۔ 3 چکروں کے بعد بقیہ 4 چکر آپ عام کیفیت میں چلیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آج کل تو اتنا ازدحام اور بھیڑ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں بھی آپ اچھلنا چاہیں، بھاگنا چاہیں، ممکن نہیں رہا۔ تو جو ممکن ہو سکے اس کو اختیار کیجیے، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے تکلیف نہیں دینی۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بھی تکلیف دے، تو میرے معزز ہمارا اور ان کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر اس کو نہیں پتا مسئلے کا، وہ جاہل ہے، تو ہمیں تو پتا ہے، ہم تو کسی کو دھکا نہیں دیں گے۔ ہم تو کوئی دھکا دے گا دعا دیں گے یا اللہ اس کو سمجھ عطا فرما، یا توجہ نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، کیونکہ میں عبادت کرنے کی۔ 7 چکر جب مکمل ہوں گے، یہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ طواف شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے، چکر شروع کرنے سے۔ جب چکر ختم ہو رہے ہیں تو آخری مرتبہ یہ نہیں کہا جائے۔ آپ جب طواف شروع کرنے لگے ہیں تو اگر آپ یہ دعا پڑھنا چاہیں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یاد ہونی چاہیے ایسی دعائیں، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تیرے پیغمبر کی سنت کے مطابق میں یہ عبادت شروع کر رہا ہوں۔ یہ پڑھ کے آپ طواف کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں، سنت یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے سے پہلے ملتزم پہ آئیں۔ ملتزم یہ ہے حجر اسود، اور ساتھ ہی آپ نے بیت اللہ کا دروازہ آپ کو نظر آئے گا، بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان یہ ملتزم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے، اپنا سینہ مبارک لگاتے، اپنے رخسار لگاتے، اپنے بازو لگاتے، یہاں کھڑے ہو کے خوب دعائیں کریں۔ اور اگر یہ میسر نہیں آتا تو دھکم پیل نہ کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت نے مکلف بنایا جتنی طاقت۔ آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو، وہاں جگہ ہی نہ ہو، تو پھر آپ کہیں بھی 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد،
یہ 2 صورتیں پڑھ کے 2 رکعتیں مکمل کی. یہاں رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے، تبھی قبول ہوگی، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ دوبارہ ملتزم پہ بھی آ سکتے ہیں، سنت ہے دوبارہ ملتزم پہ آئیے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیانی حصے، لیکن جگہ میسر نہیں ہے، مشکل ہے، تو آپ پھر صفا مروہ کی طرف جائیے اور اس سے پہلے زمزم پیئے، چہرے پہ لگائیے، سر پہ ڈالیے، اور یاد رکھیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیا جائے اللہ وہ پوری کر دیتے. آپ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. 10 روایتیں اللہ کے رسول نے بیٹھ کے بھی پیا، کھڑے ہو کے بھی پیا، اور اس وقت کھڑے ہو کے پیا جب نیچے پانی گرنے سے کوئی مسئلہ تھا کہ کوئی چھینٹے نہ پڑ جائے، تو آپ نے کھڑے ہو کے پی لیے. تو آپ دونوں طریقے استعمال کر سکتے. آپ نے جب صفا کی طرف جانا ہے تو سنت یہ ہے، اب وہ پہاڑیاں تو نہیں رہی، لیکن ادھر جاتے وقت آپ کو یہ کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی طرح شروع کر رہا ہوں جس طرح اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ نے کیسے شروع کیا ہے؟ 7 آیت کا حصہ پڑھیں گے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے. تو پہلی بات ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اور جب ہم جانے لگیں گے صفا کے اوپر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھتے ہوئے ہم اوپر چلے جائیں گے. تھوڑا سا فرق آپ کو محسوس ہوگا، اب زیادہ کو اونچی پہاڑی تو نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ فرسٹ فلور پہ ہوں یا کہیں ہوں تو وہاں تو یہ چیز بھی نظر نہیں آئے گی. وہاں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ دعا کرنی ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. پلرز ہیں، بلڈنگ ہے، شاید کہ آپ کو بیت اللہ نظر نہ آئے، لیکن سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور دعا کریں، جو چاہے دعا کریں، لیکن 3 مرتبہ. کیسے 3 مرتبہ؟ دعا کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دعا شروع کر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دعا کریں. یہاں سے آپ کا سعی کا آغاز ہوگا اور آپ صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہوں گے. جو بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن ایک دعا جو بہت چھوٹی ہے وہ آپ ضرور یاد کیجئے گا، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیے، رب اغفر وارحم، اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے معاف فرما، انک انت الاعز الاکرم، اللہ عزتوں والا اور کرم والا تو ہی ہے، مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما. یہ جو سبز لائٹس لگی ہیں یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. یہاں سے دوڑ کے گزریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوڑ کے گزرتے تھے، صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا. لیکن اگر ازدحام ہے تو بس اوقات آپ کو اس کا بھی موقع نہیں ملے گا، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ تیزی سے اپنے قدم رکھتے ہوئے گزریے تاکہ سنت پہ عمل کرنے کا اجر نصیب ہو. آپ جب مروہ پہ پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھتے ہوئے آپ نے مروہ پہ پہنچنا. وہاں بھی 3 مرتبہ دعا کیجیے جیسے کہ آپ نے صفا پہ کی. یہاں ایک چکر مکمل ہو گیا. کچھ بھائی میرے بھول جاتے ہیں، وہ صفا سے جا کے صفا تک واپس آ کے کہتے ہیں 1 چکر، 1 نہیں 2 ہوتے ہیں. اسی طرح آپ مروہ سے صفا کی طرف واپس آئیں گے، دعائیں کرتے ہوئے سبز لائٹوں کے درمیان سے گزریں گے تو دوڑ کے گزریے. مردوں کے لیے صفا پہ آ کے وہی دعا پڑھیے جو آپ نے مروہ پہ جاتے وقت پڑھی تھی. آپ کے 2 چکر ہو گئے، آپ نے 7 چکر مکمل. جب آپ کے 7 چکر یہ مکمل ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بال کٹوائیں. کچھ لوگوں کو زیادہ ہی ذوق ہوتا ہے،
وہ عمرہ کرنے کے بعد بھی بالوں کو منڈوا لیتے ہیں، صاف کروا لیتے ہیں۔ سنت یہ ہے اللہ کے رسول جب حج کرنے آئے 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تو آپ نے پہلے بال کٹوائے ہیں، منڈوائے نہیں ہیں۔ منڈوانا افضل ہے، کب؟ عمرہ کرے حج کے موقع پہ، لیکن آپ نے جب مکہ تشریف لائے ہیں تو پہلے کٹوائے ہیں، پھر 10 ذی الحجہ کو منڈوائے ہیں۔ مرد جو ہے وہ بال کٹوائے گا پورے سر کے بال برابر۔ یا یاد رکھیے گا کچھ لوگ وہاں بھی آپ کو سنت سے دھکیل کے دور کرنا چاہیں گے، صفا مروہ پہ لوگ نظر آئیں گے، کینچی پکڑی ہوگی ہم آپ کے بال کاٹ دیں، مت کٹوائیے گا، یہ سنت نہیں ہے کہ اتنے سے بال کاٹو۔ یہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے پورے بالوں کو جمع کر کے قدر الانمیلہ، 1 انگلی کے پورے کے برابر عورت بال کاٹے گی۔ مرد جو ہے وہ پورے سر کے بال کٹوائے گا، کہا وہ تھوڑے ہی کٹوائے۔ جو ہی آپ نے بال کٹوائے آپ لباس پہنیے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ تک تمتع کریں، تمتع کا مطلب فائدہ لیں، آپ حلال ہو گئے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے احرام دوبارہ باندھنا ہے اور حج کے لیے روانہ ہونا ہے نیت کرنے کے ساتھ، اور مینا پہنچنا ہے ظہر سے پہلے پہلے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایسے قواعد و ضوابط ہیں حکومت کی طرف سے، بسا اوقات وہ آپ کو 10 بجے لے جائیں گے، 9 بجے، اور بعض کچھ ظہر سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا۔ یہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، اور ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے۔ قصر سے کیا مراد ہے؟ ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں اور وتر، اور صبح کی 2 سنتیں اور 2 فرض۔ یہ وتر اور فجر کی سنتیں نہ سفر میں چھوڑتے ہوتے ہیں نہ حضر میں چھوڑتے ہوتے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین، وصلی ابو بکر بمنن رکعتین، وصلی عمر بمنن رکعتین۔ اللہ کے رسول نے بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے نہیں نہیں پوری پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا کہنے والا نبی نہیں ہے، نبی محمد مصطفیٰ ہے جنہوں نے 2 پڑھی ہیں۔ ہم ان سے نیک نہیں بن سکتے، اگر اس ہستی کے طریقے کو فالو نہ کیا تو میرے اور آپ کے حج کا کچھ نہیں بنے گا۔ وہی حج اور عبادت قبول ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ ہوتا یہ تھا پانی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، لوگ اس دن اپنے آپ کو تیار کرتے، اچھے طریقے سے پانی پی لیتے کہ صبح ہم نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، مزدلفہ کراس کر کے میدان عرفات میں پہنچنا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد جب سورج نکل آئے گا، خوش نصیبی ہے کہ آپ اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر میدان عرفات کی طرف جائیں۔ یہ 9 ذی الحجہ ہے، اور یہ واضح رہنا چاہیے نیت میدان عرفات میں جانا، 10 تاریخ کو طواف کرنا اور سعی کرنا، یہ 4 رکن ہیں حج کے۔ نیت نہ کر سکے حج نہیں ہوگا، میدان عرفات میں نہ گئے حج نہیں ہوگا، 10 ذی الحجہ میں طواف اور سعی نہ ہوئی حج نہیں ہوگا۔ ہاں لیٹ ہو سکتا ہے کہ 10 والا 11 12 کو کر لے، لیکن وہ کرنا ضروری ہے، اگر وہ طواف نہ ہوا تو حج نہیں ہوگا۔ یہ رکن ہے 4، نیت کرنا، عرفہ میں جانا، طواف کرنا 10 ذی الحجہ کو، اور سعی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرنہ میں رکے ہیں۔ عرفات الگ ہے، وادی عرنہ یہ الگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اگر کسی کو موقع ملا ہو، بلکہ اللہ آپ کو موقع دے کہ مسجد میں جائیں، وہاں بھی سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، ادھر کا علاقہ عرفات ہے، ادھر کا علاقہ عرفات نہیں۔ مسجد نبوی میں آپ پہنچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، اذان 1 ہوئی، تکبیریں 2 ہوئیں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ سنت ہے نمازوں کو جمع کیجئے، 2 رکعتیں پڑھیے۔ نبی معظم سے بڑھ کے اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش مت کیجئے، اور یہ سراسر گمراہی ہے سنت کو چھوڑنا۔ لوگ کہیں گے آپ کو نہیں پوری پڑھنی ہے، اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ہم وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کی۔ پھر آپ دعائیں کریں، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ جو بھی
اس طرح کا کہتا دوسرا اس پہ انکار نہیں کرتا۔ مغرب کی اذان کا وقت جب ہوتا ہے اس وقت تک دعائیں کریں۔ آپ بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ تھک گئے ہیں اگر موقع ہے لیٹنے کا تو لیٹے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے بھی دعا کریں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفے کا نام، حج ہے ہی عرفے کا نام۔ ما من یوم ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جتنے لوگ اللہ ذوالجلال عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی اور دن میں نہیں کرتے۔ جب سارے احرام باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا میرے بندوں کو دیکھو، ماذا اراد ہؤلاء، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ تم سارے گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ کثرت سے دعائیں کیجیے، اور سب سے پیاری دعا جو اللہ کے رسول نے کی اور فرمایا کہ خیر دعاء، بہترین وہ دعا جو میں نے کی، جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعائیں کرتے کرتے مغرب کا جب وقت ہوگا مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے، ہم مزدلفہ کی طرف واپس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کا وقت ہوا تو واپسی شروع کی، صحابہ ساتھ ہے، ازدحام ہے، تو آپ فرماتے السکینہ السکینہ، سکون سے چلو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مینا میں جاتے وقت بھی بہت کٹھن ماحول ملے، لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی ایسے الفاظ بول رہا ہے غسیلے اور کٹیلے، آپ خاموشی سے یہ وقت گزاریے، گنتی کے 3 دن ہیں، اپنے حج کو ڈیمیج نہ کیجیے اور اپنے اعمال کو درجات کو کم نہ کیجیے۔ لوگ کرتے ہیں تو کریں، سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، وگرنہ خاموشی سے وقت گزاریں۔ ٹالرنس یہ آپ کے حج کو 4 چاند لگائے گا، برداشت کیجیے۔ کچھ قواعد و ضوابط حکومت کی طرف سے ہوں گے، کچھ لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی تو بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک عقل مند اور جس کے پاس عقل نہیں ہے دونوں برابر تو نہیں ہو۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہی چیز زیادہ آپ کو عرفے میں محسوس ہوگی کیونکہ سارے کے سارے وہاں ایک وقت میں پہنچتے ہیں۔ یہی چیز واپسی پہ آپ کو ہوگی، بسیں بھی آ رہی ہیں، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، لوگ پیدل بھی ہیں، اور دھوپ بھی ہوگی، گرمی کی وجہ سے، شدت اور حدت کی وجہ سے ابلے ہوئے انسان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ برداشت کیجئے گا۔ مزدلفہ پہنچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی، نمازوں کو جمع کیا اور پھر آپ نے آرام کیا۔ کیوں آرام کیا؟ اس لیے کہ 10 تاریخ کو 4 بڑے کام کرنے ہیں، جلدی سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فجر کی نماز پڑھی، صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی، انتظار کیا۔ فلما اسفر جدا، جب سفیدی آ گئی تو پھر آپ نے مینا کا رخ کیا۔ یہاں رک کے میں ایک اسلام کی آسانی بتا دوں، جس کے ساتھ بوڑھے ہیں، جس کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، چاند غروب ہونے کے بعد ہی وہ مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے آواز دی ہل غاب القمر، فجر سے پہلے ہی جب چاند غروب ہونے لگتا ہے، کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ وہ رات کو ہی مزدلفہ سے مینا چلے گئے اور انہیں فجر کی نماز جا کے مینا میں پڑھی۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو جس کی چلنا مشکل ہے، جو بوڑھا ہے، اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ وہ رات کو بھی جا سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز مزدلفہ پڑھنے کے بعد جب خوب سفیدی ہو جائے تو پھر مینا کی طرف جائے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، 4 کام اس میں کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے کنکریاں ماری جائیں گی 7 جمرہ عقبہ کو، جس کو آپ عام زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، قربانی کی جائے گی، طواف کیا جائے گا، سعی کی جائے گی۔ کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، چھوٹی کنکری، مت اس کو دھوئیے، کوئی سنت نہیں، مت غصے میں آئیے اور موٹے موٹے کنکر مت اٹھائیے، وہ شیطان نہیں ہے جس پہ غصہ نکالتے ہیں، وہاں بھی شیطان ہی خوش ہو رہا ہوگا کہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ 7 کنکریاں آپ لیجئے، آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ بچوں کی طرف سے بھی مار سکتے ہیں۔ كنا نلبي عن الصبيان ورمينا عنهم، عورتیں ہمارے ساتھ ہوتی، بچے ہوتے، ہم بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی خود کہتے اور کنکریاں بھی مارتے۔
اگر مشکل ہے تو عورتوں کی طرف سے بھی آپ خود کنکریاں مار سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو ٹائمنگ دی ہوگی، آپ جمرہ عقبہ جو ہے آخری جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 7 کنکریاں ماری جائیں گی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، یہ دیکھ کے کہ کسی کو نہ لگے، اور وہاں یہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کیجیے۔ اب سارے لوگ تو قربان گاہ میں نہیں جائیں گے، المینا کلھا منحر، مینا میں کہیں بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے جگہ خاص کی ہوئی ہے، قربانی کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیجیے، سعی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد آپ نے بال کٹوائے۔ یہاں اب بال منڈوانے کی سنت کو پورا کریں جو 4 ذی الحجہ میں اللہ کے رسول نے بال کٹوائے تھے۔ اگر ان 4 کاموں میں سے 2 کام آپ کر لیں، کنکریاں مار لیں، قربانی کر لیں یا بال کٹوا لیں، تو آپ عام لباس پہن سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں التحلل الاول۔ آپ عام لباس پہن کے بھی جا کے طواف کر سکتے ہیں۔ اس طواف کو طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں نام ایک ہی طواف کے۔ یہاں پریشانی